अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड 18। आपा सालेहा की सेहत खासी गिर गई थी, लेकिन अपने टेस्ट करवाने पर वो किसी सूरत भी आमादा नहीं हो रही थी। तंग आकर अदीना ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था। वो जल्द अज जल्द अपना कुरान पाक हिफ्स करने में मगन हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसे फुर्सत मिलती तो जहन के दरीचों पर किसी दुख का दिया जल उठता। अब्दुल्ला की मोहब्बत आज भी उसके दिल में पूरी आबोताब के साथ रोशन थी। इस वक्त वो और मुन्ना दोनों दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में आई थीं। मुन्ना ने आते ही डाइजेस्ट उठा लिया था और एक नावल पढ़ते पढ़ते वो उसमें ऐसी गुम हुई कि आधे घंटे के बाद ही सर उठा सकी। अदीना अपने हाथ में अब्दुल्ला की तस्वीर उठाए खाली नज़रों से देखने में मगन थी। मुन्ना ने डाइजेस्ट एक तरफ रख दिया। अदीना बाजी, अब्दुल्ला भाई याद आते हैं आपको? मुन्ना ने हल्का सा झिझक कर पूछा। मोहब्बत के चिराग को किसी याद के तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने एक सर्द आह भरकर तस्वीर डायरी में रखी। चाहत के दिए तो हमेशा ही इंसान के दिल में रोशन रहते हैं। उसने पलंग की पुश्त से टेक लगाकर रंजीदगी से कहा, अगर किसी दिन अब्दुल्ला भाई सचमुच आ गए तो? मुन्ना ने अपना निचला लब दबाकर खुद ही अपनी बात का मज़ा लिया। तो शायद मैं खुशी से ही मर जाऊं, अदीना ने आहिस्तगी से कहकर अपनी आंखें मूंद ली। मुन्ना के दिल को कुछ हुआ। अल्लाह ना करे, आप क्यों मरें? मरें आपके दुश्मन। मुझे दुश्मनों के मरने वाली बात बहुत अजीब लगती है मुन्ना। अदीना ने पट से आंखें खोल लीं। वो क्यों भला? मुन्ना झट से उसके पास आन बैठी। दुश्मन अगर मर जाएं तो उनके साथ दुश्मनी नहीं, हमदर्दी का जज्बा गालिब आ जाता है। मौत का एहसास बहुत ताकतवर होता है। तभी तो जिन लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते और उनसे नफ़रत करते हैं, उनकी मौत की खबर सुनते ही सारी दुश्मनी और उनकी ख़ताएं भुलाकर आखिरी दीदार करने पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है लोगों के नज़दीक ज़िंदगी के बजाय मौत की ज़्यादा वक़्त और अहमियत है। अदीना अफसरदा अंदाज से गोया हुई। ठीक कहती हैं आप। जिन लोगों की हम ज़िंदगी में कदर नहीं करते, मौत कुछ लम्हों के लिए ही सही उनकी अहमियत साबित करवा ही लेती है। मुन्ना भी अफसरदा हुई। अच्छा जाओ देख कर आओ, आपा क्या कर रही हैं? फिर बेबे के कमरे में बैठकर ड्रामा देखते हैं। अदीना ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए बात का रुख बदला। आपा तो कुछ देर पहले स्टोर की तरफ गई थी। मुन्ना की इतला पर वो चौंक गई। फिक्र मत करें, वो पुराने बिस्तर निकलवाने गई थी धूप लगवाने के लिए। मुन्ना ने बहुत तेज़ी से उसके दिल में उभरने वाली सोच को पढ़ा था। उस दिन वाले वाक़ये के बाद तो सच पूछो मैं बहुत डर गई हूँ। अदीना ने साफ गोई से अपने ख्यालात का इजहार किया। आपने उनसे पूछा नहीं? मुन्ना ने आहिस्तगी से पूछा। क्या पूछती कि उन्होंने अपनी ही ज़िंदगी में अपनी कब्र पर लगवाने के लिए कतबा क्यों तैयार करवाया? अदीना की बात पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। पूछ लेने में कोई हर्ज भी नहीं था। मुन्ना वक्त से पहले मैच्योर्ड हो चुकी थी। ज़रूर पूछती, अगर मुझे ज़र्रा बराबर भी गुमान होता कि वो मुझे सच बात बता देंगी। अदीना की बात पर वो लाजवाब हुई। किसी दिन हम दोनों स्टोर की अच्छी तरह तलाशी लेंगे, यकीनन कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मुन्ना को उस दिन से बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था कि आपा ने ऐसा क्यों किया। हाँ ज़रूर, अगर आपा ने कोई सबूत छोड़ा हुआ तो। अदीना को ऐसी कोई खुशफहमी नहीं थी। वो उससे ज़्यादा अपनी माँ को जानती थी। इंसान जितनी भी होशियारी से काम कर ले, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। मुन्ना इस मामले में पूरे एतमाद थी। ये बात है तो आज की रात ही ये काम कर गुजरते हैं। अदीना ने मुन्ना को हिम्मत दिलाई और वो तो पहले ही तैयार बैठी थी। फिर भी उसने एहतियातन आज रात आपा को दवाई खिलाते हुए साथ नींद की गोली भी ज़बरदस्ती खिला दी थी। अब वो दोनों बेफिक्र थीं। जैसे ही क्लॉक ने रात के 10 बजाए, वो दोनों दबे कदमों कमरे से बाहर निकल आईं। सख्त सर्दियों के मौसम में इस वक्त आधी रात का समा था। आपा सालेहा और बेबे के कमरे में 0 वाट के बल्ब जल रहे थे और दोनों ही गहरी नींद सो रही थीं। अदीना और मुन्ना दबे कदमों चलती हुई स्टोर में पहुंच चुकी थीं। अदीना बाजी, स्टोर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दूं? मुन्ना ने परेशानी से पूछा।
اس کی ضرورت نہیں، آپا گہری نیند سو رہی ہیں اور بیبے کی تو ویسے ہی نیند بڑی پکی ہے۔ ادینہ اسے دلاسا دیتی ہوئی لوہے کی زنگ آلود الماری کی جانب بڑھی۔ آپا کے بکسے کی چابی الماری کے دراز میں ہے۔ مونا اس گھر کی ایک ایک چیز سے باخبر تھی۔ دونوں سیل فون میں لگی بیٹری کی روشنی میں اسٹور کا جائزہ لے رہی تھیں اور یہ روشنی اب دونوں کو ہی ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کرو، دروازہ بند کر کے 0 واٹ کا بلب جلا دو۔ ادینہ کے کہنے پر مونا نے دروازہ جھٹ سے بند کر دیا اور 0 واٹ کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آپا پچھلے کچھ عرصے سے باقاعدگی سے یہاں کی صفائی کروا رہی تھیں، اس لیے ہر چیز میں ترتیب اور نفاست کا عنصر نمایاں تھا۔ ادینہ باجی یہ لے چابی۔ مونا نے ایک زنگ آلود سی چابی اس کی جانب بڑھائی۔ یہ آپا کے بڑے اور سب سے پرانے بکسے کی چابی تھی۔ ٹین کی چادر کا بنا یہ ٹرنک بہت پوشیدہ اور پرانا تھا اور ان دونوں نے کبھی بھی اسے کھلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ادینہ نے پورا زور لگا کر اس تالے میں چابی گھمائی، وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد یہ تالا ٹک کی آواز سے کھل گیا۔ دونوں کے چہروں پر تجسس ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ ادینہ باجی جلدی کھولیں نا، مونا نے پرجوش انداز میں کہا۔ صبر تو کرو۔ ادینہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ اس نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے باکس کا پٹ اوپر کیا، گرد کا ایک طوفان سا باہر نکلا۔ ڈسٹ الرجی کی مریضہ ادینہ کو ساتھ ہی چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ مونا نے بے ساختہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خدا کا خوف کریں ادینہ باجی، آپا اٹھ جائیں گی۔ تو میں کون سا جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہوں؟ وہ اچھا خاصا چڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جا کر اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ اب ناک پر اپنا دوپٹہ رکھے اس ٹرنک میں جھانک رہی تھی جو مختلف پرانی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بکسا تو لگتا ہے صدیوں سے کسی نے کھولا ہی نہیں۔ مونا نے الجھن بھرے انداز سے اس کے اندر جھانکا۔ بہت ہی بوسیدہ تصویریں، کاغذات، فائلیں اور ایک گھر کی رجسٹری کے کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ کچھ کاغذوں کو دیمک کھا گئی تھی۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ ادینہ کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی تصویر لگی جو کسی نوزائیدہ بچے کی تھی۔ اس نے پلٹ کر اس کی بیک سائڈ پر دیکھا جس پر بلیو کلر کی بال پوائنٹ سے لکھا تھا مریم۔ یہ مریم کون ہے؟ ادینہ نے سوالیہ نگاہوں سے مونا کی طرف دیکھا جو ایک اور تصویر کو دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادینہ باجی، یہ تو اسی بندے کی تصویر لگ رہی ہے جو ہمیں ایک کتاب سے ملی تھی۔ مونا کے الجھن میں بھرے انداز پر ادینہ نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے وہ تصویر پکڑی۔ ایک ہینڈسم اور دراز قد نوجوان، سیاہ گاؤن پر کیپ پہنے، ہاتھ میں ڈگری پکڑے کسی سٹیج پر کھڑا تھا۔ یہ کسی کنووکیشن کی خاصی پرانی تصویر تھی۔ ہاں، لگ تو وہی رہا ہے۔ ادینہ کو اس کی آنکھوں میں موجود مخصوص قسم کی چمک سے اندازہ ہوا۔ لیکن یہ کون ہے؟ آپ اسے چھوڑیں اور یہ نکاح نامہ دیکھیں، کس کا ہے؟ مونا کی جوش جذبات میں آواز بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ادینہ اس بات کا جواب دیتی، اسٹور کا دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور بوکھلاہٹ میں مونا کے ہاتھ سے نکاح نامہ چھوٹ کر عین آپا صالحہ کے قدموں میں جا گرا جو شعلہ فشاں نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں کہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کرنے کا ارادہ ہو۔ کوئی محبت کا اظہار بھی اتنے بےہودہ طریقے سے کرتا ہے؟ شانزے کو نہ جانے کیوں ماہر کی بات پر غصہ آئے جا رہا تھا۔ رباب کے بار بار پوچھنے پر اس نے یہ بات اسے بھی بتا دی تھی اور تب سے وہ اس کی شرارتی نظروں اور شوخ جملوں کی زد میں تھی۔ دل کے سچے اور بات کے پکے لوگ ایسے ہی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ رباب نے اس کی طرفداری کی۔ ہاں، شانزے نے تیکھے سے انداز میں ناک چڑھائی۔ چلو، تم دوبارہ سے محبت کا اظہار کروا لینا۔ رباب نے شوخ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اب پتہ چلا وہ کیوں اسے ایڈ میں کام کرنے سے منع کر رہا تھا۔ رباب نے اسے یاد دلایا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں باز آ جاؤں گی؟ شانزے کے لہجے میں کچھ تھا۔ رباب نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارا تو دماغ نہیں خراب ہو گیا؟ اسے ایک دم ہی غصہ آیا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے شوبز میں آنا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ میں ایک محبت کی خاطر اس سے کیسے دستبردار ہو سکتی ہوں؟ شانزے نے منہ بنایا۔ رباب غصے سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچی اور انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں بولی، تم نے مزید کوئی بے وقوفی کی تو میں حقیقتاً تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ رباب کی بات پر شانزے ہکا بکا سی رہ گئی جبکہ رباب غصے سے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔
اسے کیا ہوا؟ شانزے نے پہلی دفعہ اسے اس روپ میں دیکھا تھا، اس لیے اس کی پریشانی فطری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید کوئی غور و فکر کرتی، اس کے سیل فون پر آنے والی سرمد کی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ شانزے نے کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا۔ تم مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ ماہر کے ساتھ تمہاری صلح ہوئی؟ سرمد کے خوشگوار لہجے میں کوئی شرارت چھپی ہوئی تھی۔ شانزے کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ ماہر کے جذبوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جی ہو گئی، اس نے دھیمے سے انداز میں کہا۔ کیا کہا اس نے؟ سرمد نے اسے چھیڑا۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ ہلکا سا پزل ہوئی، اور ویسے بھی وہ سرمد کا خاصا احترام کرتی تھی، اس طرح کھل کر کیسے اس کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکتی تھی؟ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، یہ بتاؤ میری ماما اور نانو تمہیں کیسی لگیں؟ سرمد کے لہجے میں تجسس ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سب لوگ اچھے تھے، لیکن آپ کی نانو سے مجھے بہت اپنائیت سی محسوس ہوئی۔ شانزے نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں، وہ مجھے بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے گھر لے کر آؤں۔ سرمد نے اسے حیران کیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ شانزے نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ میں نے کہا کہ اب ماہر ہی لے کر آئے گا۔ اس کے ذو معنی انداز پر شانزے کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ ماہر کیوں؟ وہ بھی انجان بن گئی۔ ظاہر ہے ایسی ہمت وہی کر سکتا ہے۔ مجھے تو بڑے ابا سے بہت ڈر لگتا ہے، کیا پتہ کسی دن تمہارے سامنے ہی بے عزت کر دیں۔ سرمد کھل کر ہنسا۔ شانزے بھی اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے اگلے 10 منٹ تک بات کرتی رہی۔ فون بند کر کے اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں، ماہر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھولی۔ وہ ساری رات اس نے بڑی مشکل سے کاٹی تھی، سوتے جاگتے، دو ناراض نگاہیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ رات 2:30 بجے وہ جھنجھلا کر بیٹھ گئی۔ رباب نے نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے اس وقت؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے بھی ماہر تیمور سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے اعتراف کیا۔ رباب کی آنکھوں سے نیند بک کر کے اڑ گئی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم کہیں خواب میں تو باتیں نہیں کر رہی؟ رباب رات کے اس پہر بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ بکواس بند کرو، یہاں نیند کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں اور تمہیں چونچلے سوجھ رہے ہیں۔ شانزے کے لہجے میں کوفت اور بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ ویسے تم دونوں ہو ایک جیسے۔ رباب نے جمائی لیتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے بھی محبت کا اظہار ایسے کیا تھا جیسے لٹھ مار رہا ہو، اور تم بھی جواباً ایسے اعتراف کر رہی ہو جیسے کسی سے لیا ہوا ادار بادل نخواستہ واپس لوٹا رہی ہو۔ رباب کے طنزیہ انداز پر شانزے کھل کھلا کر ہنسی، اور ہنستی ہی چلی گئی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا وہ واقعی کچھ معاملات میں بالکل اس کے جیسی تھی، تبھی تو دونوں کی کیمسٹری اتنی جلدی میچ کر گئی تھی۔ بختیور کو ہاسٹل سے گئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے جب نیلم کو عام سی ڈاک میں ایک نیلے رنگ کا لفافہ موصول ہوا۔ اس پر بختیور کی لکھی ہینڈ رائٹنگ وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے انتہائی بے صبری سے لفافے کو کھولا تو اس کے ہاتھ میں 2 کاغذ آن لگے۔ ایک تو بختیور اور ہاشم کا نکاح نامہ تھا، اور دوسرا بختیور کا مختصر سا خط۔ نیلم کی نگاہیں بڑی تیزی سے اس کاغذ پر لکھے حروف پر دوڑ رہی تھیں۔ پیاری نیلم، میں تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ نیلم، میں نے تمہیں آخری لمحے تک اندھیرے میں رکھا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ زندگی میرے لیے اتنی آسان نہیں ہے، اس کا اندازہ مجھے ابھی سے ہو گیا ہے۔ میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنا۔ میں اپنا اور ہاشم کا نکاح نامہ اس لیے بھجوا رہی ہوں کہ تم مجھے غلط نہ سمجھو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس کی ایک کاپی میرے گھر کے ایڈریس پر بھی پوسٹ کر دینا۔ تمہاری بختیور۔ کس کا خط ہے؟ نیلم کی نئی روم میٹ نایاب نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ میری کزن کا ہے۔ نیلم نے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ کراچی میں ہاشم اور بختیور کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہاشم کی کل آمدنی اس کی دکانوں کا کرایہ تھا جو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا تھا۔ فی الحال وہ بے روزگار تھا اور اپنی کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری کے انتظار میں تھا۔ گھر کا کچھ بنا؟ اس دن وہ تھکا ہارا صفدر کے گھر لوٹا تو بختیور نے ہلکا سا جھجک کر اس سے پوچھا۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے دونوں کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ صفدر کی بیوی کسی دن بھی لوٹ کر آ سکتی تھی۔
جو گھر اچھے ایریاز میں ہیں ان کا کرایہ ہی بہت زیادہ ہے۔ ہاشم نے آلو شوربے کے سالن کے ساتھ روٹی کھاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر یہیں کہیں کوئی گھر دیکھ لیں۔ بختیور نے ایک سرد آہ بھر کر مشورہ دیا۔ یہ علاقہ تو تمہیں پسند نہیں؟ ہاشم نے افسردگی سے اسے یاد دلایا۔ وہ اپنی طرف سے بختیور کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن معاشی حالات منہ کھولے دونوں کی خوشیاں نگلنے کو تیار تھے۔ ہر چیز انسان کو اپنی پسند کے مطابق تھوڑا ملتی ہے۔ بختیور نے آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں بختیور۔ ہاشم نے کھانے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کر دی۔ بختیور ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ مشکل وقت ہمیں ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بختیور نے اسے حوصلہ دیا۔ آپ کھانا کھائیں پلیز، صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ مشکلات کا عرصہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اسے کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاشم نے سست سے انداز میں نوالا توڑا۔ آپ ابھی سے ہمت ہار رہے ہیں؟ بختیور نے محبت اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں، اور پتہ ہے کیوں؟ ہاشم کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ہفتے میں تمہارے چہرے کی ساری تر و تازگی کہیں کھو گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے تم اس گھر میں کمفرٹیبل نہیں ہو، یہ احساس میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہاشم نے ٹرے ایک سائڈ پر رکھی اور لیٹ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاشم، میں چاہتی ہوں چاہے ایک کمرے کا صحیح، اپنا گھر ہو جہاں میں آزادی سے گھوم پھر سکوں۔ بختیور نے پہلی دفعہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بختیور صفدر کی بیگم سے خائف تھی، جو کسی بھی دن واپس آ سکتی تھی۔ ایک گھر آج دیکھا ہے، لیکن وہ ایڈوانس بہت زیادہ مانگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کل اس سے مذاکرات ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ پرسوں وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہاشم نے اسے تسلی دی تو وہ مسکرا دی۔ اچھا، ایک کپ چائے کا تو بنا دو۔ ہاشم کی فرمائش پر بختیور جلدی سے اٹھ کر کچن کی جانب آ گئی۔ 15-20 منٹ بعد وہ واپس آئی تو ہاشم اپنے پیٹ کے ایک جانب ہاتھ رکھے تکلیف کے احساس سے دوہرا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ ٹھیک تھے۔ بختیور ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ میز پر رکھا اور جلدی سے ہاشم کے قریب آئی۔ لگتا ہے گردے میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی درد سے لبریز آواز پر بختیور ایک دم پریشان ہو گئی۔ کیا پہلے بھی ہوتا تھا؟ ہاں، کبھی کبھار، وہ مشکل بول پا رہا تھا۔ میں صفدر بھائی کو بلا کر لاتی ہوں، یہاں پاس ہی تو جناح ہسپتال ہے، وہاں چلتے ہیں۔ بختیور کو اس کا زرد چہرہ دیکھ دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ نہیں، بس رہنے دو، میرے بیگ میں ایک پین کلر پڑی ہے، وہ دے دو۔ ہاشم نے فوراً ہی اسے منع کیا۔ ٹیبلٹ کھا کر وہ لیٹ گیا تھا اور 20-25 منٹ کے بعد جا کر اسے کچھ سکون آیا تھا۔ ایکچولی میرے کڈنی میں 1-2 سٹون ہیں جو کبھی کبھار تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے مطمئن کیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ شام کو صفدر بائی کی مسز کے اچانک آنے پر خوف زدہ ہوئی تھی۔ بھاری جسامت اور گہری سانولی رنگت کی حامل وہ خاتون شکل سے ہی تیز ترار لگ رہی تھی۔ بظاہر وہ اپنے میاں کے سامنے اسے خوش دلی سے ملی تھی۔ اس کے تینوں بچوں نے پورے گھر میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا۔ وہ ہاشم کے ٹرالی بیگ کو جھولا بنائے ادھر ادھر گھما رہے تھے۔ صفدر نے ان دونوں کے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا تھا، جہاں 2 جلنگا سی چارپائیاں اور ایک میلی سی چٹائی پڑی تھی۔ آخر کتنے دن سر پر سوار رہیں گے یہ شہزادہ سلیم اور انارکلی؟ رات ہوتے ہی صفدر صاحب کی بیگم رخسانہ پھٹ پڑیں۔ دونوں کمروں کے درمیان میں ایک کھڑکی تھی جس کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا، اور رات کی خاموشی میں صفدر صاحب اور ان کی بیگم کی آواز دونوں میاں بیوی کی سماعتوں تک بالکل صاف پہنچ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ہونے والی تلخ بحث کا موضوع بھی انہی کی ذات تھی۔ ہاشم نے دوسری چارپائی پر لیٹے ہوئے بے ساختہ ہی بختیور سے نظریں چرائیں، جو شام سے رخسانہ کے بیزار انداز پر پریشان سی تھی۔ اس نے آج رات کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا، کیونکہ رخسانہ بھابھی جب سے گھر واپس آئی تھیں مہنگائی کا ہی رونا روئے جا رہی تھیں۔ ادھر تو اپنا ہی پورا نہیں پڑتا، اوپر سے مہمان لا کر سر پر بٹھا دیے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بڑبڑائیں، آہستہ بکواس کرو، تمہارے پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز دوسرے کمرے میں چلی جائے گی۔ صفدر نے ناراضگی سے اپنی بیوی کو ٹوکا۔ جاتی ہے تو جائے، میں کون سا کسی سے ڈرتی ہوں؟ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ چپ کرتی ہو یا اٹھ کر لگاؤں ایک؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ صفدر کو بھی غصہ آ گیا۔
تم اپنا منہ سیدھا ہی رکھنا بختاور بابی کے ساتھ، کیونکہ ہاشم کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ صفدر صاحب نے اس دفعہ ذرا التجائی انداز اپنایا۔ اچھا، جتنی جلدی ہو سکے انہیں اپنے گھر میں منتقل کرو۔ مہنگائی کے اس دور میں مہمان رکھنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ رخسانہ کی بات نے ان دونوں کو ایک ہی ساتھ شرمندہ کیا۔ بختاور نے بے اختیار ہاشم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھ میں ایک خاموش دلاسا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک بےحد بڑی خاموشی کا دورانیہ چل رہا تھا۔ بختاور کے دماغ میں نہ جانے کن کن سوچوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ ان سے لڑتے لڑتے سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب اس کی آواز ہاشم کے کراہنے سے کھلی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ اسے ایک دفعہ پھر گردے میں تکلیف شروع ہو چکی تھی۔ بختاور کے ہاتھ پیر پھول گئے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ صفدر بھائی کو اٹھاؤ، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ ہاشم کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ بختاور نے جھجکتے ہوئے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صفدر بھائی کے جاگنے اور ہاشم کو ہسپتال لے جانے کے عرصے کے درمیان اس نے رخسانہ بابی کی آنکھوں میں واضح بیزاری دیکھ لی تھی۔ وہ نیند خراب ہو جانے کی وجہ سے خوف کا شکار تھیں۔ بختاور 1 گھنٹے بعد صفدر بھائی کے ساتھ جناح ہسپتال پہنچی، جہاں ایمرجنسی میں ساری رات گزارنے کے بعد ہاشم کی حالت خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا تھا کہ اس کے گردے میں موجود پتھریوں کا سائز خاصا بڑا تھا اور انہیں اینڈو یورالوجی کروانے کا بھی مشورہ دے دیا تھا، جسے سن کر وہ کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ صبح جیسے ہی سینئر ڈاکٹرز کا راؤنڈ شروع ہوا، ہاشم کی طبیعت بہت بہتر ہو چکی تھی، اس لیے صفدر بھائی مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے گھر چلے گئے۔ انہوں نے بختاور کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، لیکن بختاور 1 منٹ کے لیے بھی ہاشم کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ ڈاکٹر حماد کی بھتیجی ہیں نا بختاور؟ بختاور جو کہ ہاشم کی طرف متوجہ تھی، اس نے ایک دم منہ کھلا کر اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر ظہیر کو دیکھا۔ وہ ان کو پہچان چکی تھی، اس لیے بوکھلاہٹ اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ آپ تو پنڈی میں نہیں ہوتے تھے بھلا؟ اس کا دل ایک دم ہی پریشان ہوا۔ جی بیٹا، ابھی پچھلے سال میری یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے۔ یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں کیا؟ وہ اسے دیکھ کر خاصے خوش ہوئے۔ ڈاکٹر ظہیر اس کے چچا کے بیسٹ فرینڈ تھے اور ان کے ہاں بھی خوب آنا جانا تھا۔ آج اتفاق سے بختاور کا ان سے ٹاکرا ہو گیا تھا اور وہ اب دل ہی دل میں خوب پریشان ہو رہی تھی۔ جی، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ بہت بے مروت نکلا حماد، بھتیجی کی شادی میں بلایا ہی نہیں، آج ہی اس کی خبر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر ظہیر کی بات پر بختاور نے منہ کھلا کر ہاشم کی طرف دیکھا، جو اس بات پر خود بھی خاصا بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کو لگ رہا تھا کہ وہ خاصے برے پھنس چکے ہیں۔ ٹرین ایک دفعہ پھر رات کے سناٹے میں بھاگتی جا رہی تھی۔ اکانومی کلاس کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے بختاور اور ہاشم کے چہروں پر محسوس کی جانے والی پریشانی اور افسردگی تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر ظہیر کے پہچاننے کے بعد ہاشم نے فوراً ہی کراچی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ڈاکٹر ظہیر کے ذریعے بختاور کے والدین کا وہاں تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اگلے 3 گھنٹوں میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ ان کے اس طرح جانے پر صفدر کی بیگم کی خوشی دیدنی تھی اور اسی وجہ سے اس نے دونوں کو ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بھی ٹفن میں باندھ دیا تھا۔ ہم لوگ کہاں جائیں گے آخر؟ بختاور کو ہاشم کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا۔ لاہور، اس کے جواب نے بختاور کو مزید پریشان کیا۔ لیکن لاہور میں تو ہمیں تلاش کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بختاور نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ پرسکون تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم لوگ کراچی میں ہی کہیں چھپ گئے ہیں۔ یہ آنکھ مچولی آخر کب تک چلے گی ہاشم؟ وہ بیزار ہوئی۔ ویسے بھی آج کل اسے اپنی طبیعت عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرایا۔ میرا نہیں خیال وہ لوگ مجھے ڈھونڈیں گے۔ بختاور کی بات پر وہ چونکا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم میرے باپ کو نہیں جانتے۔ وہ مجھے ڈھونڈنے سے زیادہ اس بات کا اعلان کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کریں گے کہ کسی اچانک حادثے میں میرا انتقال ہو گیا ہے۔ بختاور کا لہجہ تلخی سے لبریز تھا۔ اللہ نہ کرے۔ ہاشم نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تو بختاور بے ساختہ مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے لاہور میں ہم کہاں رہیں گے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ہاشم نے پوری اصرار انداز سے اس سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔
لبرٹی میں میرے نام پر 2-3 شاپس ہیں، ان کے اوپر ایک چھوٹا سا چوبارہ بنا ہوا ہے۔ ہاشم کی بات پر بختیار کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ ہم لوگ اپنے گھر میں رہیں گے؟ بختیار حیران لہجے میں بولی۔ ہاں، وہ کھل کر مسکرایا۔ لیکن وہاں تو کوئی بھی ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ بختیار پریشان ہوئی۔ نہیں، ہاشم مطمئن تھا، یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جس کے بارے میں تمہارے اور میرے خاندان والے یہی سوچیں گے کہ ہم لوگ یہاں کبھی نہیں رہ سکتے۔ وہ کیسے؟ بختیار کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ اپنی ناک کے نیچے کون دیکھتا ہے یار؟ ہاشم اب مطمئن تھا۔ میں نے کرایہ داروں سے کہہ دیا ہے کہ 1 ہفتے میں اسے خالی کر دیں۔ لیکن 1 ہفتہ ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ اس کی پریشانی کسی طور بھی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے ایک فرینڈ کے گھر۔ ہاشم کی بات نے اسے ایک دفعہ پھر خوف زدہ کیا۔ وہ تو ابھی تک صفدر کی بیوی کی تلخ باتوں کو نہیں بھولی تھی۔ ہاشم نے پھر سرعت سے اس کے ذہن میں ابھرتی سوچوں کو پڑھا۔ ڈونٹ ٹیک ٹینشن، میرا وہ فرینڈ بہت اسٹیبلش ہے اور ماڈل ٹاؤن میں خاصی بڑی کوٹھی ہے اس کی۔ ہاشم کی بات پر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ معاشی مسائل بہت سے خوبصورت رشتوں کا حسن خراب کر دیتے ہیں۔ اگر صفدر کے حالات ٹھیک ہوتے تو اس کی بیوی کا رویہ بالکل بھی ایسا نہ ہوتا۔ ہاشم نے مسز صفدر کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاتون تب بھی ایسی ہی ہوتی۔ بختیار کو رخسانہ بھابی کی طرف سے کوئی ایسی خوش فہمی نہیں تھی۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بری بات ایسے نہیں کہتے۔ ہاشم کی مجبوری تھی کہ وہ کسی کے بارے میں بھی غلط گمان نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کا اپنا دل ریا اور کھوٹ سے پاک تھا، اس لیے وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں پر ہمیشہ سے خوش گمانی کی پٹی بندھی رہتی تھی۔ بختیار نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اسٹیشن پر گاڑی آ چکی تھی اور ایک افراتفری کا عالم تھا۔ آپا صالحہ نے ادینہ اور مونا کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور دونوں کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں، کیونکہ انہیں علم تھا کہ آپا کی لغت میں یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ لیکن دونوں کو ہی یہ دیکھ کر دھچکا لگا کہ آپا نے محض ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ اسے ایک نظر میں کیا نہیں تھا، شکوہ، گلہ، ناراضگی اور صدمہ۔ I'm sorry آپا، ادینہ کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر نکلے۔ آپا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے جھکیں اور اپنے قدموں میں گرا ہوا نکاح نامہ اٹھایا اور صدمے بھرے انداز سے چلتی ہوئی ٹرنک کے پاس آ کر رک گئیں۔ انہوں نے آس پاس گری ہوئی چیزیں خاموشی سے اٹھائیں اور باکس میں ڈال دیں۔ اس کے بعد پاس رکھا ہوا تالا اٹھا کر ٹرنک کو لگایا اور جس خاموشی سے اندر داخل ہوئی تھی اسی طرح اسٹور سے نکل گئی۔ ادینہ اور مونا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ادینہ باجی، اب کیا ہوگا؟ مونا کی آنکھوں میں یہ پریشان کن سوال ابھرا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ ادینہ کا اپنا دل اندیشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مونا کو تسلی دی۔ میرا خیال ہے ہمیں آپا کی کھوج سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی مونا نے اپنے خیالات کا اظہار بے فکری سے کیا۔ ادینہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک اس نکاح نامے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے اسے ایک نظر دیکھ لیا ہوتا۔ اس واقعے کے بعد ادینہ اور آپا صالحہ کے درمیان ایک دفعہ پھر اجنبیت کی خلیج حائل ہو گئی تھی۔ آپا صالحہ نے ایک دفعہ پھر اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ ادینہ کچھ دن تو پریشان رہی اور پھر سر جھٹک کر قرآن پاک حفظ کرنے میں مگن ہو گئی۔ جس دن اس کی ختم القرآن کی تقریب تھی، اس سے اگلے دن اس کا میڈیکل کا دوبارہ سے انٹری ٹیسٹ تھا۔ آپا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ 2 مہینے کے بعد ادینہ نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا۔ اچھا۔ آپا نے ایک لفظ میں قصہ نپٹایا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں نا؟ ادینہ نے اس دن ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ تم سے خفا نہیں ہو ادینہ، لیکن تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ ان کا رنجیدہ انداز ادینہ کا دل دکھا گیا۔ I'm sorry آپا۔ وہ دل سے شرمندہ ہوئی۔ تمہیں اپنی ماں پر اعتبار نہیں ہے شاید۔ انہوں نے اسے مزید شرمندہ کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں کے ماضی میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے آپا۔ ادینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آپا کی شکوہ کناں نگاہوں سے دور پرے جا کر کہیں چھپ جائے۔ یقین مانو، میں نے زندگی میں صرف ایک قدم غلط اٹھایا تھا اور انجانے میں اٹھائے گئے اس قدم کا خمیازہ
ساری زندگی بھگتا ہے۔ پچھتاووں کی دھوپ نے میرے سارے وجود کو جھلسا کر رکھ دیا تھا، لیکن جب تم پیدا ہوئی تو مجھے یقین آ گیا اللہ مجھ سے اتنا بھی خفا نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے اپنی رحمت سے کیوں نوازتا۔ آپا صالحہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ادینہ کو رنجیدہ کر رہے تھے۔ پوچھ لو، آج تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ آپا صالحہ نے سپاڑ نگاہوں سے اپنی اکلوتی اولاد کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں پوچھنا آپا، ادینہ کے منہ سے پھسلا۔ سوچ لو۔ آپا نے اسے ایک اور موقع دیا۔ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی مونا نے اسے ہاتھ سے کئی اشارے کیے، لیکن ادینہ آج کسی اور ہی رنگ ڈھنگ میں تھی۔ ایک بات کی تسلی رکھو، تم کسی بد کردار عورت کی بیٹی نہیں ہو۔ آپا نے اس کی پیٹھ میں ایک گرم سلاح گھونپی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ پھر اپنی ماں کی کھوج لگانا چھوڑ دو۔ اسلام بھی خواہ مخواہ کے تجسس اور ٹو لگانے کے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ آپا صالحہ کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی دار آئی۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں۔ ادینہ نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ ہاں پوچھو۔ وہ مطمئن تھی۔ میرا باپ کون تھا؟ مولوی رفیق احمد۔ آپا صالحہ کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ بس یہی پوچھنا تھا؟ ہاں۔ ادینہ اب اطمینان بھرے انداز سے کھڑی ہو گئی۔ اسے اب واقعی ان سے کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ اسے اس سوال کے بعد اپنی ماں کے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ آپ فرید چچا سے کہہ دیں کہ کل مجھے بس پر بٹھا دیں، میں خود چلوں گی تمہارے ساتھ ٹیسٹ دلوانے۔ آپا صالحہ کی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ آپ؟ ہاں میں۔ آپا صالحہ نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ چلے ٹھیک ہے۔ ادینہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ اوف ادینہ باجی، اس کتبے کے بارے میں تو پوچھتی۔ مونا نے اسے دیکھتے ہی جھنجھلا کر کہا۔ میں اپنی وجہ سے آپا کو کسی مشکل یا اذیت میں ڈالنا نہیں چاہتی مونا، بہتر ہوگا کہ تم بھی ان ساری چیزوں کو بھلا دو۔ ادینہ کی صاف گوئی مونا کو اچھی نہیں لگی۔ کم از کم یہ تجسس تو ختم ہو جاتا۔ مونا برا سا منہ بنا کر بولی۔ مجھے اب کوئی سسپینس نہیں رہا، تم بھی اب صرف اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دو۔ ادینہ نے سنجیدہ انداز میں مونا کو مشورہ دیا تو وہ بس سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ اسے علم تھا کہ اب ادینہ کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، کیونکہ وہ جس بات کا ارادہ کر لیتی تھی پھر اس پر ڈٹ جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم آرمی میڈیکل کالج میں جاؤ انٹری ٹیسٹ والے دن۔ آپا صالحہ نے عجیب سی فرمائش کی۔ وہ کیوں آپا؟ میں تمہیں ان کے مخصوص یونیفارم میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ہزاروں حسرتیں پنہاں تھیں۔ آپ کو خاکی رنگ کی ساڑی اچھی لگتی ہے کیا؟ ادینہ مسکرائی۔ آرمی میڈیکل کالج کی طالبات کا ساڑی مخصوص یونیفارم تھا۔ ہاں، اس یونیفارم نے بہت دن تک کسی کی نیندیں اڑائی رکھی تھیں۔ مجھے ان نیندوں کا قرض اتارنا ہے۔ وہ بینچ سے ٹیک لگا کر افسردگی سے گویا ہوئی۔ آپا، انشاءاللہ میں وہاں کا ٹیسٹ بھی ضرور دوں گی۔ ادینہ نے اب ان سے سوال جواب کرنا چھوڑ دیے تھے۔ اس کی تسلی پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آپا صالحہ کے ہونٹوں پر آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ وہ جون کی ایک تپتی دوپہر تھی جب سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا۔ چرند پرند ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے میں دبکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر حماد کے پورشن میں آج صبح سے ہر چیز پر سوگواریت طاری تھی، کیونکہ آج بینش کی والدہ کی 5ویں برسی تھی۔ بینش اپنی والدہ کی تصویر ہاتھ میں پکڑے افسردگی کا اشتہار بنی ہوئی تھی۔ جب آغا جی نے اس کے کمرے میں جھانکا، انہیں معلوم تھا کہ وہ صبح سے خاصی رنجیدہ ہے اور وقفے وقفے سے رونے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لیکن آغا جی اس معاملے میں بالکل بے بس تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ بینش اپنی والدہ کی کمی شدت سے محسوس کرتی ہے۔ بیا، ذرا باہر آؤ بیٹا، دیکھو تو کون آیا ہے۔ انہوں نے دروازہ ہلکا سا کھول کر اندر جھانکا اور سنجیدگی سے بینش کو پکارا۔ آغا جی، میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ حد درجہ سوگوار تھی اور کچھ صبح صبح اس کی اپنے منگیتر تیمور سے بھی ہلکی سی جھڑپ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس لڑائی کے بعد بھی اسے شدت سے اپنے اکلوتے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ دوسرے پورشن میں اس کے تایا کی فیملی تھی اور تایا کی 2 بیٹیاں ڈیزی، طیبہ اور اکلوتا بیٹا تیمور تھا۔ وہ تینوں کسی بھی لڑائی کے موقع پر متحد ہو جاتے اور بینش کو اکیلا چھوڑ دیتے۔ تم ہمیشہ اپنے اکلوتے ہونے کا گلہ کرتی تھی نا؟ آغا جی کی بات پر وہ ہلکا سا چونکی۔ دیکھو، میں نے تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے کسے بلوایا ہے، آؤ میرے ساتھ۔
آغا جی کی بات پر وہ بادل نخواستہ اٹھی۔ آغا جی کو آخر کون آیا ہے؟ بینش کا اس وقت کسی سے بھی ملنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم دیکھو گی تو پتہ چل جائے گا۔ آغا جی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بینش کو اندر داخل ہوتے ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ سامنے ان کی زمینوں کا حساب کتاب کرنے والے منشی چچا بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ بینش کی ہم عمر ایک دلکش قد و حال کی حامل لڑکی بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی ایک دوستانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ بندیا ہے، تمہارے منشی چچا کی منجلی بیٹی۔ آغا جی نے مسکرا کر اس لڑکی کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ بینش نے سنجیدگی سے سلام کیا تو اس لڑکی کی بڑی بڑی آنکھوں میں چمک دار آئی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بٹیا رانی تو خوب بڑی ہو گئی۔ منشی چچا نے اٹھ کر بینش کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الحمدللہ، میڈیکل کے پہلے سال میں ہے، آغا جی نے فخریہ لہجے میں اطلاع دی۔ تو بیٹا، اس بے وقوف کو بھی کچھ عقل دو، مر مر کے ایف اے کیا ہے اس نے۔ منشی چچا کی بات پر بینش نے ان کے ساتھ بیٹھی اس بے وقوف کو دیکھا، جس کی شہابی رنگت سیاہ لان کے عام سے سوٹ میں بھی دمک رہی تھی۔ بڑی بڑی غزالی آنکھیں اور ہونٹوں کا خوبصورت کٹاؤ، اور ہونٹ کے اوپر دائیں طرف ایک چھوٹا سا تل تھا۔ وہ اچھی خاصی حسین لڑکی تھی۔ بندیا اب تمہارے ساتھ ہی رہے گی؟ آغا جی کی بات پر بینش کی آنکھوں میں حیرانگی دھر آئی۔ وہ کیسے؟ بینش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ اس طرح کے اس نالائق کا یہاں کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے، منشی چچا نے ہلکے پھلکے انداز میں بتایا۔ بینش، تم بندیا بیٹی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ آغا جی کے کہنے پر وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تمہاری امی نے تمہیں آنے کی اجازت دے دی؟ بینش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ لیں، انہوں نے تو باقاعدہ شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ بندیا کا بے تکلف انداز بینش کو اچھا لگا۔ وہ کیوں بھلا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ ان کی 5 بیٹیوں میں سب سے نکمی، کامچور، پھوہڑ اور سست جو تھی۔ بندیا نے اپنی خامیاں بڑے فخریہ انداز سے اس طرح سے بتائیں کہ بینش کو ہنسی آ گئی، جبکہ بندیا بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بابا مجھے بھجوانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب اور اماں کے کہنے پر مان ہی گئے۔ وہ بڑے آرام سے اپنی چوٹی کے بل کھول رہی تھی۔ کیا آغا جی نے منشی چچا سے کہا تھا؟ بینش کو سمجھ آ گئی تھی۔ جی، وہ بتا رہے تھے کہ آپ اپنی والدہ کی وفات کے بعد بہت تنہائی محسوس کرتی ہیں۔ بندیا کی بات پر وہ افسردہ ہوئی۔ بس بابا نے جب میری گریجویشن کا ذکر کیا تھا تو آپ کے فادر نے فوراً کہا کہ میں ہاسٹل کی بجائے ان کے گھر رہ لوں۔ بندیا نے تفصیلاً بتایا۔ ہیئر برش ہوگا آپ کے پاس؟ اس کی اگلی فرمائش پر بینش حیران رہ گئی۔ اصل میں گرمی سے بال گردن سے چپک کر رہ گئے ہیں، بہت الجھن ہو رہی ہے مجھے۔ بینش نے آرام سے اٹھ کر اسے ہیئر برش پکڑا دیا۔ وہ بڑے لاپرواہ انداز سے اپنے بال کھول رہی تھی، جبکہ بینش کی توصیفی نگاہیں اس کے سیاہ سلکی بالوں پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا لگاتی ہو تم اپنے بالوں میں؟ بینش کے لہجے میں تجسس محسوس کر کے بندیا مسکرائی، اور اس نے بینش کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے اپنے بال خاصے ہلکے اور بمشکل کندھوں تک ہی آتے تھے۔ میں کہاں لگاتی ہوں، سارے اماں کے ہی شوق ہیں۔ ہر ہفتے آملہ، ریٹھا، سیکا کائی بھگو کر ساری بہنوں کو زبردستی لگاتی تھیں۔ بندیا بیزاری سے اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے بینش کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہ لیتی ہیں؟ بندیا نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے حیرت سے دریافت کیا۔ اکیلی تو نہیں ہوں، ساتھ والے پورشن میں میرے تایا کی فیملی رہتی ہے، بینش نے لاپرواہی سے اسے بتایا۔ لیکن آپ کا پورشن بھی تو اچھا خاصا بڑا ہے، اس میں تو آپ تنہا ہی رہتی ہوں گی۔ بندیا نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ ظاہر ہے، میں آغا جی کی اکلوتی بیٹی جو ہوں۔ بینش کے لہجے میں ایک محسوس کی جانے والی افسردگی دھر آئی۔ ہائے، کتنا مزہ آتا ہوگا آپ کو۔ بندیا کے حسرت بھرے انداز پر وہ حیران ہوئی۔ اپنی مرضی سے سارے کام کرتی ہوں گی، نہ کوئی روک ٹوک، نہ کوئی پابندی۔ ہمارے گھر میں تو اماں ہر وقت کسی جیلر کی طرح ہم سب بہنوں پر نظر رکھتی ہیں۔ مجال ہے بندہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر لے۔ بندیا کے اپنے ہی خود ساختہ دکھ تھے۔ لیکن میں تو اکیلی رہ کر بہت بور ہوتی ہوں۔ اصل میں میری اپنی تایا زاد کزن سے کوئی خاص دوستی نہیں، بینش نے منہ بنا کر اسے بتایا۔ چلیں، اب تو میں آ گئی ہوں، دونوں بہنیں مل کر موجیں کریں گے۔ بندیا کے منہ سے نکلنے والے لفظ بہن پر بینش کو خوشگوار سا جھٹکا لگا۔
اس نے بندیا کو کھلے دل سے اس گھر میں خوش آمدید کہا، اور شام کو وہ اسے اپنی فخریہ پیشکش کے طور پر اپنے ساتھ لے کر بڑے ابا کے ہاں پہنچ گئی۔ ارے یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے بیا کے ساتھ؟ ڈیزی آپی نے ٹی وی لاؤنج کی گلاس وال سے دیکھا۔ وہ لان میں بندیا کے ساتھ کھڑی کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ اس وقت وہ تینوں بہن بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں تھے، جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی کھڑی ہوگی خوبصورت ہی لگے گی، ان کی والدہ نے گھریلو سامان کی لسٹ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ انہیں اپنے میاں کی عام سی شکل و صورت کی حامل بھتیجی سے اچھی خاصی چڑ تھی۔ کچھ ان کے اپنے بچے گورے چٹے اور خوبصورت نقوش کے حامل تھے۔ ان تینوں میں تو بینش واقعی بہت عام سی لگتی تھی، لیکن اس عام سی شکل و صورت کے ساتھ بھی اس نے سب کو اپنے آگے لگا رکھا تھا۔ امی آہستہ بولیں، بینش نے سن لیا تو جا کر ابا سے شکایت لگا دے گی۔ طیبہ نے اپنے جرنل سے نظریں ہٹا کر پریشان لہجے میں کہا۔ وہ ویسے بھی تینوں بہن بھائیوں میں خاصی ڈرپوک تھی۔ تمہارے باپ کی تو چہیتی ہے، سارا دن تم لوگوں کی جھوٹی سچی شکایتیں جو لگاتی ہے۔ اماں نے ناک چڑھا کر اپنی لسٹ پر نظر دوڑائی۔ آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ تیمور جو اسپورٹس چینل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا ایک دم چڑھ کر بولا، دیکھ لیں امی، جب سے اس کی منگنی ہوئی ہے نا، اس بیا سے زیادہ ہی طرفداری کرنے لگا ہے اس کی۔ ڈیزی نے جھٹ سے اپنی ماں سے شکایت لگائی۔ میں کوئی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کسی کی کم صورتی کا مذاق تھوڑی اڑاتے ہیں۔ بڑی بہن کے سامنے وہ اکثر دھیما پڑ جاتا۔ تمہیں خود بھی کون سا بینش پسند ہے؟ صرف بڑے ابا کے کہنے پر ہی تو منگنی کی ہے۔ ڈیزی نے اسے یاد دلایا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس کی شکل و صورت اور رنگت کا مذاق اڑانے لگوں۔ تیمور نے بیزاری سے کہا۔ اس کی بدصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کے مزاج کی وجہ سے چڑھتے ہیں ہم۔ یاد نہیں ابا کو کیسے جا جا کر بھڑکاتی ہے ہمارے خلاف؟ ڈیزی نے یاد دلایا۔ اور وہ بھی صرف اسی کی مانتے ہیں۔ طیبہ نے بھی لقمہ دیا۔ ظاہر ہے تم تینوں نے تو اپنے باپ کو اچھا خاصا مایوس کیا ہے۔ کتنا شوق تھا انہیں اپنی ساری اولاد کو ڈاکٹر بنانے کا۔ بڑی اماں کو بھی اپنی اولاد کی نالائکی یاد آ گئی۔ بھائی مجھے تو سخت نفرت ہے میڈیکل سے۔ تیمور نے ٹی وی کا چینل تبدیل کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور مجھے تو خون دیکھ کر ہی ابکائی آنے لگتی ہے۔ ڈیزی نے بھی عجیب سی شکل بنائی۔ اسی لیے تو وہ بھتیجی پر فدا ہیں، وہ ان کا خواب جو پورا کر رہی ہے۔ بڑی اماں نے بیزاری سے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں اماں، میرا تو مکمل ارادہ ہے میڈیکل میں جانے کا۔ طیبہ نے پرجوش انداز میں انہیں یاد دلا دیا۔ ہاں اسی لیے تو تمہاری کچھ سن لیتے ہیں وہ۔ میری طرف تو دیکھتے ہی ان کے ماتھے کی تیوری میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیمور افسردہ ہوا۔ تم نے بھی تو پورے 2 سال انہیں دھوکہ دیا۔ وہ سمجھتے رہے کہ تم ایف ایس سی پری میڈیکل میں ہو، اور تم کالج میں اکنامکس، میتھس اور اسٹیٹ پڑھتے رہے۔ ڈیزی نے ہنستے ہوئے یاد دلایا۔ اور جس دن پتہ چلا تھا انہیں یاد ہے کتنا بڑا طوفان آیا تھا۔ سی اے کا اسٹوڈنٹ تیمور اس دن کا واقعہ یاد کر کے مسکرایا۔ میرے اتنے مہنگے فرانس کے ڈنر سیٹ کی پوری 4 پلیٹیں توڑی تھیں انہوں نے مجھ سے، پوچھو۔ ان کی والدہ جل کر بولی۔ اماں اتنے سال ہو گئے اور آپ کو ابھی تک وہ ڈنر سیٹ نہیں بھولا؟ ڈیزی کھلکھلا کر ہنسی تو اماں کو اس موقع پر اس کی ہنسی زہر لگی۔ ظاہر ہے میرے جہیز کا ڈنر سیٹ تھا، وہ کیسے بھولتا مجھے؟ میرے والد فرانس سے خرید کر لائے تھے۔ اماں کے لہجے میں رنجیدگی در آئی۔ اماں پلیز آپ چھوڑیں ان پلیٹوں کو، آپ ابا سے بات کریں نا، میرا ایڈمیشن کروا دیں ایم ایس سی کیمسٹری میں۔ ڈیزی فوراً ہی ان کے پاس آن بیٹھی۔ نہ بابا نہ، اپنی جنگ خود لڑو، وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں نے سارے بچوں کی بے جا طرفداری کر کے انہیں بگاڑ رکھا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ مجھ سے تو پچھلے 2 سال سے خفا ہیں کہ میں نے اپنا میرٹ کیوں نہیں بنایا ایف ایس سی میں۔ ڈیزی نے منہ بنایا۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں میرٹ سے کم نمبر لینے کے لیے تم نے کتنی محنت کی تھی۔ تیمور نے اپنے سے 1 سال بڑی بہن کو چھیڑا۔ دونوں میں خاصی بے تکلفی تھی۔ قسم سے 20 نمبر کے سوال چھوڑ کر آتی رہی ہوں پرچے میں۔ ڈیزی منہ پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے ہنسی۔ شرم تو نہیں آتی باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ اماں کو غصہ آ گیا۔ تو کیا کرتی؟ سارا پرچہ حل کر کے آتی تو آرام سے میرٹ بن جاتا۔ ڈیزی کو اپنے کارنامے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ چلو باپ تو خوش ہو جاتا نا۔
سب سے بڑی اولاد سے کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں والدین کو۔ اماں کے رنجیدہ انداز پر ایک لمحے کو ڈیزی بھی خفت کا شکار ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں بینش ایک کیوٹ سی لڑکی کے ساتھ تشریف لا چکی تھی۔ السلام علیکم تائی اماں۔ بیا نے بندیا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پرجوش بھرے انداز سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھئی، یہ کون ہے؟ بڑی اماں نے پاس رکھا اپنا چشمہ لگا کر پہچاننے کی کوشش کی۔ یوں سمجھے چھوٹی بہن ہے میری۔ اس نے جتاتے ہوئے انداز سے ڈیزی کی طرف دیکھا، جو طیبہ کے جرنل پر دانستہ جھکی ہوئی تھی۔ دونوں بہنوں میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پھر بھی کچھ پتہ بھی تو چلے۔ بڑی اماں سے تجسس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی زمینوں کے منشی چچا غلام صابر کی بیٹی ہے بندیا، بینش نے جھٹ سے بتایا۔ او اچھا۔ بڑی اماں کا تجسس دور ہوا تو انہوں نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا نام بتایا تم نے ان کا؟ تیمور کو شرارت سوجی۔ بندیا، بینش نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا بندریا؟ تیمور نے شرارتی نظروں سے بندیا کو دیکھا، جس کا شہابی چہرہ ایک لمحے کو سرخ ہوا۔ وہ اپنی بڑی بڑی غزالی آنکھوں کو مزید پھیلا کر ناراضی سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ بندریا نہیں، بندیا، بینش نے جھنجھلا کر تصحیح کی۔ بھائی، وہ بندیا جو لڑکیاں ماتھے پر لگاتی ہیں، طیبہ نے وضاحت کی تو تیمور کے لبوں پر ایک شوق سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کتنے دن کے لیے آئی ہے؟ بڑی اماں نے معلومات میں اضافے کے لیے پوچھا۔ جب تک اس کی گریجویشن نہیں ہو جاتی۔ بینش آج خاصی خوش تھی۔ چلو اچھا ہوا تمہاری بھی تنہائی دور ہوئی، ورنہ سارا دن بلائی بلائی گھومتی ہو۔ بڑی اماں نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ ڈیزی نے بوا رحمت کو چائے لانے کا اشارہ کیا اور خود کسی بہانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی بینش سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ دونوں ایف ایس سی میں کلاس فیلو تھیں، لیکن بینش کے میڈیکل میں جانے کے بعد بابا اس سے خفا ہو گئے تھے اور انہوں نے پورے 2 ماہ ڈیزی سے بات نہیں کی تھی، اور اس کا ڈیزی کو بہت دکھ تھا۔ اور کچھ بینش ہر تیسرے دن اپنے تایا ابا کو شہر دلانے پہنچ جاتی اور اپنی میڈیکل کے شعبے کے واقعات سنا سنا کر وہ ان کی محرومیوں کو جگا دیتی، اور جس کے نتیجے میں وہ تیمور اور ڈیزی کو خواہ مخواہ ہی اٹھتے بیٹھتے ڈانٹنے لگتے۔